बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कब तक के प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातनी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुश आमदीद कहता है। रमज़ान की दस्तखत है और नफ्स का इम्तहान है। क्या यह सिर्फ भूख है या तक़वा का ऐलान है? हम बदलते हैं सिर्फ दस्तरख्वान के मंज़र, मगर वही रहता है इंसान अपने अंदर। ज़कात बांटते हैं मगर तस्वीर खींच कर, गरीब की इज़्ज़त उछालते हैं उसकी दहलीज़ खींच कर। हम बदलेंगे ख़ुद को या बस महीना गुजारेंगे, नेकी के नाम पर कब तक बोझ ही उतारेंगे। इसीलिए हम पूछते हैं ये मुनाफ़क़त कब तक, इबादत में तिजारत कब तक। रमज़ानुल मुबारक का चाँद तुलू होने को है, लेकिन क्या हमारे रवैयों में कभी कोई तब्दीली आने को है? बरकतों और रहमतों वाला महीना रिमझिम बरसने को है। रमज़ान की आमद के साथ साथ जहाँ हर मोमिन का दिल नेकियों की तरफ माइल होता, वहीं हमारे शहरों के सड़कों पर पेशावर भिखारियों का एक सैलाब उमड़ आता है। ये वो तबका है जो मुस्तकीन का हक मारकर हमारी हमदर्दियों से खेलता है। दूसरी तरफ साहिब सरवत मुसलमान अपनी ज़कात निकालने की तैयारी में है, मगर सवाल ये है कि कब तक हम आंखें बंद कर कर खैरात बांटते रहेंगे। ज़कात का असल हकदार कौन है? हम कैसे पहचानें कि सफ़ेद पोश कौन है और अपना पेशा और पेशावर कौन है? और क्या हमारी ज़कात वाकई किसी की ज़िंदगी बदल रही है या सिर्फ हमारी गर्दन से फ़र्ज़ उतर रही है? बरकतों का महीना फिर से आने को है, रहमतों का ख़जाना लुट जाने को है, मगर फिर से गलियों में वो मेला सजेगा जहाँ हर मोड़ पर कोई कशकोल लिए खड़ा होगा। कौन है मुस्तहिक और कौन है पेशावर? कौन खा रहा है हक बनकर बेखबर? हमारी ज़कात का क्या यही रास्ता या हमें सिर्फ अपने फ़र्ज़ से वास्ता? सफ़ेद पोश तो गैरत में तड़प रहा है और धोखेबाज हर सड़क पर चमक रहा है। कब तक हम सच और झूठ में फ़र्क ना करेंगे? कब तक हम यूं ही नेकी के नाम पर लुटते रहेंगे? इसीलिए हम पूछते हैं ये गफलत कब तक, हकदारों को ये महरूमी कब तक? नाज़रीन, रमज़ान की आमद है और इसके साथ ही ज़कात सदक़ात का सिलसिला भी शुरू होने वाला है। लेकिन अफसोस कि हमारी हमदर्दी का ये फ़ायदा उठाने के लिए पेशावर भिखारी माफिया भी सरगर्म हो चुका है। आज हम जानेंगे कि ज़कात का असल हकदार कौन है, इसका सही निसाब क्या है और कैसे अपने माल को पाक करके उसे सही जगह पहुंचा सकते हैं। आज की इस पुरनूर मगर इस्लाही गुफ्तगू में हमारे साथ मौजूद है अल्लामा मुफ्ती एम चिश्ती साहब, मारूफ रिसर्च स्कॉलर हैं माशाल्लाह, और हमारे कई प्रोग्राम की जीनत बने। आप रमज़ान ट्रांसमिशन में उन्हें देखते रहें और आज हम उन्हीं से इन तमाम सवालात के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। तशरीफ़ फरमाएं मुफ्ती अमजद साहब, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे दूसरे मेहमान हैं, हमारे कई प्रोग्रामों में आप इन्हें देखते रहे, मुख्तलिफ निजी चैनलों पर भी आप उन्हें देखते रहे। मोटिवेशनल स्पीकर भी है, तज़किया निगार भी है और बड़ा अच्छा हक और सच की बात कहते हैं। नदीम मौलवी साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत रमज़ान करीब से करीब है और सफ़ेद पोश जो मांगने से मौत को अपना बेहतर समझता है, कैसे उसे ढूंढें? हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसके दरवाज़े तक जाएं या किस तरीके से उसको तलाश करें? बल्कि मैं सबसे पहले ये सवाल ले लेता हूँ कि ज़कात की मिक़दार और ज़कात किस तरीके से बांटी जा सकती है, फिर उसके बाद उस सवालों की तरफ आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई, बहुत अच्छा आपने सवाल किया और बड़ा प्यारा मौजू आज आप लेके आए हैं। वैसे तो हमेशा ही आप बड़े अच्छे मौज़ूआत लेके आते हैं, लेकिन ये वक्त की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। इस्लाम में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन मुआशी निज़ाम हमें दिया, जिसका मकसद ये था कि मुआशरे में तवाज़न पैदा हो सके, ताकि वो लोग जो गुर्बत से निचली सतह पर हैं उनको भी इस काबिल बनाया जाए कि वो अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम के अंदर ज़कात जो है मालदारों पे फ़र्ज़ की है, और ज़कात उन लोगों पर फ़र्ज़ है जो साहिब नसाब हों। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़कात का नसाब क्या है? ज़कात का नसाब जो है, अगर सोने के एतबार से देखा जाए तो गोल्ड के हिसाब से 7.5 तोला गोल्ड कम अज़ कम जिसके पास है उस पर ज़कात वाजिब है। और इसी तरह अगर चांदी का हम नसाब देखें, क्योंकि उस ज़माने में ये दो धातें
جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل تھیں. تو چاندی کا جو نصاب بتایا گیا ہے وہ ہے 52.5 تولہ چاندی، یا اتنی قیمت آپ کے پاس کسی اور صورت میں موجود ہے اور اس پر 1 سال گزر جائے. زکوٰۃ کے لیے اس مال پر، مال تجارت ہو یا آپ کے پاس ویسے آپ کی جمع پونجی ایکسٹرا مال ہو، اس پہ اگر، اور اس کا نصاب بھی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کی قیمت کے ہو. اگلی میں تھوڑا سا آپ کو اس سوال سے اور کلیئر کر دوں، کیونکہ آج کل جو سونے کی قیمت ہے 5.5 لاکھ روپے کے قریب، 5 لاکھ کے قریب، تو 7.5 تولے کے حساب سے تو 35 یعنی 40 لاکھ کے قریب کسی کے پاس ہو تو وہ زکوٰۃ دے سکتا نمبر ہے. اگر 52.5 تولہ کی طرف جاتے تو وہ 1.5 2 لاکھ 2.5 لاکھ کی طرف آتا ہے، تو اس کا کیا مطلب تھوڑی سی؟ میں بھی سلیم بھائی اسی طرف ہی آ رہا ہوں. تو اصل میں اس کو لے کے چل رہا تھا کہ پہلے کے جو نصاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاگو کیا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچا، تو فی زمانہ تو اس کی صورتیں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں، کیونکہ اسلام جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے. ہمیں یہ ماڈرن مذہب ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے اور یہ نیچرل مذہب ہے ہمارا. تو یہ تو وہ مقدار ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کی. اب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس زیورات کی صورت میں، اب لیڈیز کے پاس زیورات تو ہوتے ہیں، اچھا اس میں بعض کے پاس نہیں بھی ہیں. آج کل کے جو حالات ہیں، تو جو ہماری مڈل کلاس ہے یا درمیانہ طبقہ ہم جسے کہتے ہیں، ان کے پاس تو آج کل برائے نام ہی ہیں، اور اگر ہیں بھی تو بہت کم. اور باقی جو ایلیٹ کلاس ہے اس کے اندر تو ہیں. تو اس میں بھی یہ ہے کہ اگر 7.5 تولے سونے تک زیورات ہیں تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اس سے اوپر اگر ہے تو پھر ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے زیورات کی صورت میں اگر پاس ہے. اچھا، اگر اس کے بعد 5 تولہ ہے، 4 تولہ ہے، 3 تولہ تو زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا، اسی طرح اب یہ آگے بہت اہم اور امپورٹنٹ سوال ہے ندیم صاحب. اکثر لوگ بیچارے بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس تو 2 تولہ اس کی بھی نکال لیں، 4 تولہ، لیکن 7.5 تک ہے تو پھر اس کے بعد ہے. پھر ہے اگر زیورات 7 کی ہے، صورت میں. اگر 7 ہے تو بھی کیا کہتے ہیں اس کے اوپر نہیں ہوگی، 7 پہ بھی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ پورا نصاب نہیں لیکن ہوگا. 52.5 تولہ جو چاندی ہے وہ اس کا یہ ہے کہ اگر اس کے چاندی تو آج کل ہمارے ہاں کوئی نہیں خریدتا، خریدے گا بھی تو تھوڑی بہت ہوگی آرٹیفیشل چیزیں. بہت بڑھ رہے ہیں. ہاں، سب اچھا چاندیاں اب بھی تو خریدیں. خیر وہ ہو گیا، لیکن 52.5 تولہ تو عام طور پہ نہیں ہوتی. جی جی. تو اتنی رقم 52.5 تولہ چاندی کے مقدار کے برابر رقم اگر جو ہے کیش کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے. چونکہ ہمیشہ شریعت کیا نیچے سے اوپر کی طرف آتی ہے، تو ہم نیچے دیکھتے ہیں کہ سب سے کم نصاب جو ہے وہ چاندی کا ہے. میرا سوال میرے ذہن سے نکل جائے گا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. 7.5 تولہ سونا، 7 تولہ سونا، اگر اس کے بعد 5 تولہ سونا ہے اور 52.5 تولہ چاندی ہے، تو کیا یہ دونوں مل کے اس کی زکوٰۃ لگے گی، یا اس کے برابر جتنے پیسے اس میں یہ سونا بھی شامل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، دیکھیں اگر زیورات کی صورت میں سونا ہے پہننے کے لیے ان کا اپنا، تو اس میں 5 تولے پہ زکوٰۃ نہیں لگے گی. ٹھیک ہے. اچھا، بعض لوگ احتیاطاً کہہ دیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میں آن ایئر بات کر رہا ہوں، تو یہاں وہ بات کی جائے جو واقعی شریعت کے اکارڈنگ ہو، شریعت کے مطابق ہو. تو اس لیے 5 تولے تک نہیں ہے. 7 تولہ سونا بھی اگر کسی کے پاس زیورات کی صورت میں ہے تب بھی نہیں ہے. اچھا، وہ جو 52.5 تولہ کی رقم الگ ہے، اس پہ بھی سال گزرنا شرط ہے. وہی 52.5 تولہ جتنا پیسہ ہے اسی پہ زکوٰۃ ہوگی. اگر سال گزر گیا ہے تو، اگر سال نہیں گزرا، سال سے کم ٹائم ہوا ہے، تو زکوٰۃ اس پر بھی نہیں ہے. ہاں، پلاٹ کی صورت میں، ایک تو مکان وہ ہے کہ جس میں ایک شخص رہتا ہے، ایک اس نے لیا ہے کہ یہ جب مہنگا ہو جائے گا تو میں سیل آؤٹ کر دوں گا، تو اس پلاٹ پہ بھی زکوٰۃ ہے کہ سال گزر جائے تو موجودہ ویلیو کے حساب سے، جو اس وقت ویلیو ہے اس لحاظ سے زکوٰۃ دی جائے گی. جب زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس پہ بھی سال گزرنا ضروری ہے. ہاں، اگر کسی نے، اب یہ ہے پلاٹ پہ بھی نیت ہے، اگر کسی نے اس نیت سے لیا ہے کہ میرا کیا پتہ میں رہوں نہ رہوں، انسان ہے، موت فوت والا بندہ ہے، تو یہ ہے کہ یہ میرے بچوں کے کام آئے گا، یہ میں اپنے بچوں کی رہائش کے لیے میں نے اسے وقف کر دیا، الگ رکھ دیا ہے، میں اپنے بچوں کو دوں گا، یہ بیٹی کو گفٹ کروں گا، یا یہ میں نے اپنے بیٹوں کو گفٹ کرنا ہے. تو ایسے جو پلاٹ ہیں ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ صرف اس پلاٹ کے اوپر ہے یا اس جائیداد پہ ہے جو آپ نے منافع کی نیت سے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. جس میں آپ رہتے ہیں اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. تو یہ تو ہے زکوٰۃ کا نصاب. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مثال کے طور پہ ایک مکان ہے اور ایک دکان ہے یا کوئی بھی ہے، اس نے اس کو کرائے پہ دیا ہوا اور اس سے وہ کرایہ آ رہا ہے، تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس سے اس کی ویلیو کے حساب سے وہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟
دیکھیے ایک تو اس کا کاروبار ہے کہ آلریڈی اس کے پاس دکان ہے جس میں وہ کام کر رہا ہے، ایک اس نے اس سے الگ دکان دی ہوئی ہے، تو جو اس سے الگ دکان دی ہوئی ہے اس سے جو آمدن آ رہی ہے وہ جمع ہوگی، اور اس کے اوپر سال گزرنے کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ البتہ جو آپ کے یوز میں کاروبار ہے وہ تو رننگ میں ہے، تو اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے، اس پہ جو آپ کو منافع ہوا ہے وہ منافع جمع رہا ہے آپ کے پاس ایک سال تک، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اچھا انیس صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت جو رمضان کی آمد ہے، اور اس حوالے سے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے یہاں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہی جو زکوٰۃ کے حوالے سے، جو بھیک کے حوالے سے، اور یہ پورا ایک مافیے کی صورت اختیار ہوتی ہے، تو اس پہ کیا آپ روشنی ڈالیں گے، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، کوئی بھی چیز اللہ کی راہ پہ دیتے ہیں، تو وہ بہت ہی محتاط طریقے سے دیں۔ یعنی ایسا نہ دیں کہ آپ نے بس اپنا ایک سر پہ سے بوجھ اتار دیا، یہ بوجھ نہیں ہوتا، یہ آمدنی ہوتی ہے۔ یہ کون سی آمدنی ہے؟ جو آخرت میں کام آئے گی۔ اس دنیا کی دولت تو آپ یہاں چھوڑ جائیں گے۔ جیسے آپ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں تو آپ کنورٹ کرتے ہیں نا، پاکستانی روپے دے کے ڈالر دیتے ہیں، تو یہاں بھی آپ نیکی جو کما رہے ہیں اس کو کنورٹ کریں گے تو وہاں کی کرنسی بن جائے گی، تو پھر آپ ادھر امیر ہو جائیں گے۔ اب اگر آپ نے ادھر اپنے جو پیسے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو آپ نے خانہ پوری کرنا شروع کیا، تو وہ ثواب تو ملے گا، مگر جتنا ثواب ملنا چاہیے اتنا کنورژن ریٹ آپ کا اچھا نہیں ہوگا۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ دیکھیں کہ جی ہماری زکوٰۃ کی جو رقم ہے وہ کہاں جا رہی ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں، 1,40,000 NGOs ہے، اور یہ 1,40,000 NGOs کے درمیان جو پیسہ آتا ہے وہ $2.5 ارب آتا ہے۔ کتنے؟ 2.5 ارب۔ ایک سال میں $2.5 ارب جو ہے نا، یہ تمام NGOs کے درمیان جو ہے جمع ہوتا ہے۔ اب آپ سوچئے ذرا کتنے سالوں سے، اور یہ 1,40,000 NGOs اور $2.5 ارب کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جاتے کہاں ہیں؟ کیا یہ صحیح جگہ پہ استعمال ہو رہے ہیں؟ تو یہ دیکھنا ہمارا فرض ہے، حکومت کا فرض ہے، اداروں کا فرض ہے، کیونکہ یہ صرف $2.5 ارب نہیں ہے، بلکہ $2.5 ارب کا ٹیکس بھی معاف ہوتا ہے۔ ایک تو $2.5 ارب آپ ان کے پاس آ رہے ہیں، اور $2.5 ارب وہ لوگ جو دے رہے ہیں ان کو، ان کا ٹیکس معاف ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ $5 ارب کا مسئلہ ہے، کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ جو پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں جتنے بڑے بڑے اشتہارات آتے ہیں ڈونیشنز کے، شاید ہی کوئی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کے آتے ہو، اور جس تعداد سے آ رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ $2.5 ارب میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے ہو۔ خیر، کار خیر ہے، اچھی بات ہے، مگر بات پھر وہی آتی ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا فقیر لوگ ہیں، وہ ایک راشن لے جاتے ہیں، پھر دوبارہ آتے ہیں، دوبارہ لے جاتے ہیں، تو خرچ تو وہ ایک ہی راشن کر رہے ہوتے ہیں نا، باقی کے 3 راشن کہاں جاتے ہیں؟ اسی طرح ہمیں اور حکومتی اداروں کو اب یہ چیک کرنا پڑے گا کہ جناب کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، یہ پیسے کتنا خرچ ہو رہا ہے۔ اگر انہیں کو روک لیں گے تو جو بیچارے حقدار ہیں وہ بھی مر جائیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے ہمارے طریقہ کار کس طریقے کا، ہمارا بس یہی ہمارا طریقہ کار کیا ہے۔ اگر ہم کسی کو ایک دم دباتے ہیں تو ایسا دبا دیتے ہیں، یہی ظلم عام روڈوں پہ ہوتا ہے، یہی ظلم بڑے بڑے اداروں میں ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ چند لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا بہت معصوم بچوں کی تصویریں دکھا کے آپ کا دل بڑا عجیب سا کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں رحم آئے اور آپ ان کو پیسے دیں۔ یہ سڑکوں پہ بھی ہوتا ہے، بڑے ادارے ٹی وی پہ کرتے ہیں، غریب لوگ اداکاری سڑک پہ کرتے ہیں۔ اداکاری دونوں طرف ہو رہی ہوتی ہے، اور وہاں پہ بھی معصوم بچے دکھائے جاتے ہیں۔ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ اداکاری، یہ بیچارے کسی کی مدد ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ اچھی ہو رہی ہے، آپ ان کو ایک اداکاری کا روپ میں اس وجہ سے کہوں گا، مفتی صاحب اس کو کریکٹ کریں گے، مفتی صاحب مجھے بتائیں گے کہ اسلام میں کہا گیا ہے کہ نیکی کرو تو سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ تک پتہ نہ لگے، اور دوسرا ایک نیکی ایسی بھی ہے کہ اگر دکھا کے کی جائے تو اس کو ترغیب بھی ملے تاکہ وہ دوسرے لوگوں سے بھی فائدہ پہنچائے گا۔ کسی کی دلازاری کر رہے ہیں آپ، کسی بچے کی جو ہے اس کو آپ اس کی دیکھیں حقارت کی، مطلب آپ اس کو ایسے دکھا رہے ہیں کہ وہ کوئی چھوٹا انسان ہے۔ اگر وہ کوئی معصوم بچہ ہے، اس نابینا ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں اس کو؟
آپ کو کسی بچے کو نہیں دکھانا چاہیے، نہ ہی ٹی وی پہ لا کے اس کو 2 اینکر مل کے اس کو بیٹھ کے رلائیں، پبلک رونے لگے، پھر فون کال کریں جناب میری طرف سے 1 لاکھ روپیہ، میری طرف سے 3۔ یہ تماشے بازی نہیں ہے، لوگوں کی عزت ہے۔ وہ بچہ جیتے جی مر جاتا ہے، آپ نے اس کی مدد تو کر دی، مگر اگر وہ زندہ بھی رہتا ہے نا تو مردے کے برابر کر دیتے ہیں۔ آپ اس کی عزت نفس سے کھیل رہے ہیں۔ دیکھیں میں نہیں کہتا کہ اچھے ادارے ہوں گے نا تو آپ کسی بھی انسان کی تصویر نہ لگائیں، آپ یہ کہیں کہ جناب میں تو اللہ کی راہ کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ کوئی ادارہ بنا رہے ہیں تو ادارے کی کارکردگی خود بتاتی ہے، آپ کیوں اشتہارات بنا رہے ہیں؟ دکھائیں گے نہیں تو کیسے ہوگا، کیسے چلے گا، دیکھیں تو ترغیب کیسے ملے گی؟ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حضرت ادریس علیہ السلام میں فرق کیا تھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے وہ سب سے زیادہ تبلیغ کرتے تھے، اور ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی تبلیغوں کو عملاً کر کے دکھاتے تھے۔ جبھی وہ سب سے پیارے نبی ہمارے کون ہیں؟ وجہ یہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو نبیوں نے ان سے پہلے کہا، انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک حصہ بنا لیا۔ جبھی تو میرے اللہ کو ان کی اتنی یہ ادا پسند آئی کہ انہوں نے کہا کہ جناب کہ قرآن اور سنت حدیث کو اتنا امپورٹنٹ کر دیا ہمارے لیے۔ وجہ یہ تھی کہ ہمیں عملاً دکھانا پڑے گا۔ ہم بہت سے ٹی وی پروگرامز آ رہے ہیں، بہت سے درس ہو رہے ہیں، مگر عملاً دیکھیں نا کتنے لوگ اس کی طرف آتے ہیں رمضان تک۔ ہمیں لوگوں کو اس رمضان میں دین کی طرف لانا ہے، پھر اس کے بعد وہ دین کی طرف آئیں گے تو دین سیکھیں گے۔ میں جب تک شوق نہیں ہوگا تو میں مفتی صاحب سے کیسے فائدہ اٹھاؤں گا؟ ٹھیک ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں آپ کے ساتھ۔ ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔ ایک مرتبہ پھر کب تک کے اس پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتینی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ حضرت آپ بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ آج کل جو حالات ہیں اس کے حوالے سے جس طریقے سے ندیم صاحب بالکل جذباتی انداز میں بات کر رہے ہیں، اس میں نو ڈاؤٹ کچھ حقیقت بھی ہے اور کچھ اس طرح کی بھی ہے کہ ایک تو ایسا ہے کہ دکھا کر کی جائے، اور ایک ایسا ہے کہ اس کو ترغیب ملنے والی ہو کہ یار اس نے ایسا دیا تو میں بھی اس سے ڈبل دوں۔ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سلیم بھائی بہت پیاری بات آپ نے کی۔ بات یہ ہے کہ جس طرح دین اور دنیا دونوں ضروری ہیں، روح اور جسم دونوں ضروری ہیں، اسی طرح یہ دونوں چیزیں ہی لازم و ملزوم ہیں کہ ترغیب و ترہیب بھی ہونی چاہیے، اور دوسرا وہ والی بات کہ آپ نیکی کریں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اور پھر وہ بھی ہے کہ آپ جو ہے نیکی کریں تو بڑے خفیہ طریقے سے کریں۔ اس کے لیے یہ مطلب نہ ہو یا یہ آپ کا مقصد نہ ہو کہ آپ ریاکاری کر رہے ہیں یا آپ دکھاوا کر رہے ہیں۔ اچھا، اس سے آج کل ہوتا کیا ہے، میں اپنا ایک تجزیہ پیش کرنا چاہتا ہوں، کسی کو اعتراض بھی ہو سکتا ہے اس پہ۔ وہ یہ کہ جو اصل مستحق ہوتا ہے، جو سفید پوش ہے، اس تک امداد نہیں پہنچ پاتی، اس لیے کہ وہ بیچارہ اپنے لب ہلانا بھی اپنی بے عزتی تصور کرتا ہے، اور یا کچھ ادارے اگر ڈونیشن دے رہے ہوتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ آئیں، آپ کا فوٹو سیشن ہوگا، اور اس سے عزت نفس مجروح ہوتی ہے کہ ایک شخص آتا ہے پورے خاندان کے اندر، پورے محلے کے اندر اس کی ایک بے عزتی ہو جاتی ہے کہ یہ جو ہے وہاں سے راشن لے کے آیا، اس کا یہ حال ہے۔ تو وہ اس سے بچتا ہوا وہ ایسی امداد لینے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی کو اس طرف مائل کرنے کے لیے کہ اس کے اندر بھی خیرات کا جذبہ پیدا ہو تو کوئی چیز دکھا دی جائے تو اس میں حرج بھی کوئی نہیں ہے، لیکن ہم افسوس کی بات یہ ہے کہ دونوں چیزوں کے اندر ہی ہم ایکسٹریمزم کے اندر چلے گئے ہیں، ہم ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں۔ اتنا نہیں ہونا چاہیے، اور اس پہ ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور جو چیک اینڈ بیلنس کرنے والے لوگ ہیں وہ جب وہ دیکھتے ہیں جو موجودہ حالات کے پیش نظر وہ خود اس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ ہر کسی کا اپنا، اب جیسے مولوی صاحب نے بتا رہے تھے ندیم بھائی کہ ایک شخص ہے وہ 3 دفعہ جو ہے وہ راشن لے کے چلا گیا، تو یہ کیا ہے، ہمیں ہمارے حالات مجبور کر رہے ہیں۔
حالات مجبور یوں کر رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ میں پورے سال اپنا کہاں سے پورا کروں گا. چلو اگر میں نے 2-3 جو ہے تھیلے راشن کے حاصل کر لیے تو میرے 2-2.5 ماہ تو آرام سے گزر جائیں گے. تو بعض اوقات مجبوراً بھی ایسا کیا جاتا ہے. تو اس میں کافی حد تک ان کو چھوٹ بھی ہے شرعی طور پہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ قحط میں جو چوری کی سزا ہے قطع ید ہاتھ کاٹ دینا وہ موقوف کر دیتے تھے. آپ یہ کہتے تھے اگر کسی شخص نے کوئی کھانے والی چیز چرا کر کھائی ہے تو اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، اس لیے کہ وہ مجبور ہو کر زندہ رہنے کے لیے اسے کھانے کی ضرورت ہے اور یہ ایک انسان کی بیسکس میں سے ہے. تو اس طرف جو ہے توجہ کی جائے اور اس چیز سے بھی بچا جائے کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اچھا ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک عام شخص جاتا ہے اگر کسی سے امداد لینے تو لوگ اسے امداد نہیں دیتے، اس پہ یقین نہیں کرتے، اور جب وہ انتہائی مجبور ہو جاتا ہے تو وہ پھر کیا کہتا ہے کہ اپنے آپ کو سب کے سامنے لے آتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں میڈیا پہ بھی آ جاؤں گا، میں اینکر پرسنز کی باتیں بھی سن لوں گا، میں پوری دنیا کے سامنے بھی آ جاؤں گا، بس کسی طرح میرے پیاروں کی جان بچ جائے یا میری جان بچ جائے. وہ آپ دیکھیں کہ وہ مجبوری کا کون سا لیول ہوگا. آپ امیجن کریں کہ ایک شخص آ کے اس طرح اپنی عزت نفس مجروح کروا لیتا ہے، اور یہ موقع ہم نے دیے ہیں کیونکہ ہم نے جو ہماری ذمہ داریاں تھیں ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنے آس پڑوس میں دیکھتے، وہ اپنے آس پڑوس سے پوچھتے کہ ان کا کیا حال ہے، آپ کا پڑوسی بھوکا تو نہیں مر رہا، آپ کے پڑوسی کے کیا حال احوال ہیں. لیکن ظاہری ہم نمود و نمائش پہ جاتے ہیں، ایک شخص ہے وہ صاف ستھرے کپڑے پہن کے باہر نکل رہا ہے لیکن اندر اس کی کیا حالت ہے وہ نہیں ہمیں پتا. ہمیں اس کے وہ جاننا ہے، ہمیں پڑوسیوں سے پوچھنا ہے، اور پھر ان کی مدد ایسے نہیں کرنی کہ ہم نے مدد کر دی ہے تو پھر پورے محلے میں ڈنڈورا پیٹ دیں کہ فلاں شخص کی تو میں نے مدد کی تھی، اس سے لڑائی جھگڑا ہو گیا تو ہم نے اس کی عزت نفس مجروح کر دی. ایسا نہیں، بلکہ حضرت ایک اور بات میں ذرا سا میرے ذہن سے نکل جائے گی، میں نے لکھی تو ہے. سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے یا این جی اوز کو دینا ہے؟ اور بہت سے لوگ ہم عموماً جس طرح ندیم بھائی کی بات ہے کہ نمائش کے حوالے سے بھی وہ کچھ این جی اوز کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارا بھی نام ہوگا کہ میں نے اتنا دلوا دیا، میں نے اتنا کر دیا. یہ والی صورتیں بھی ہوتی ہے. دیکھیے جب دکھاوا آ گیا نا تو پھر اس نیکی کا آپ کو فائدہ نہیں رہا کہ آپ نے تو اپنے دکھاوے کے لیے نیکی کی. وہ ایک بڑی طویل حدیث ہے جس کے اندر جو ہے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض ایسے لوگ ہوں گے کہ جو بڑے اچھے کام کرتے رہے ہوں گے دنیا میں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ انہیں سر سے اور پاؤں سے پکڑو اور جہنم میں پھینک دو. تو وہ پھر وہاں اللہ کے سامنے ایکسپلین کریں گے کہ یا اللہ میں تو بڑے نیک کام کرتا تھا، میں تو تیری مخلوق کا خیال بھی کرتا تھا. اور علماء کہیں گے یا اللہ ہم بھی تو نیکیاں پھیلاتے تھے، ہم بھی تو لوگوں کو دین سکھاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، کہ اس نے جھوٹ کہا، اس لیے کہ آپ نمود و نمائش کے لیے کرتے تھے. علماء اگر بات کرتے تھے سمجھانے کے لیے تو اس وقت ان کے پیش نظر یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کو سمجھا دیں، ان کے پیش نظر یہ ہوتا تھا کہ ہماری واہ واہ ہوگی، لوگ ہمیں مانیں گے، ہمارے علم کا چرچا ہوگا. اسی طرح جو لوگ اس طرح کی نیکیاں کرتے تھے ان کا مقصد جو تھا وہ دنیا میں ہم نے انہیں دے دیا. ان کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں ہماری واہ واہ ہو جائے، دنیا کے اندر لوگ ہمیں بہت بڑا سخی تصور کریں. تو وہ تو آپ کو دنیا میں مل گیا، اب آخرت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں. اچھا وہ سوال میرا وہیں رہ گیا کہ این جی اوز کو پہلے یا اپنے رشتہ داروں کو یا ان کو؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. قرآن میں کیا ہے؟ سب سے پہلے وذل قربا، سب سے پہلے اقربا، پھر والیتاما، اس کے بعد یتیم، والمساکین، اس کے بعد مسکین، وابن السبیل، اس کے بعد مسافر. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے حقدار ہیں، اور اس پہ پہلے اپنا حقدار کو ندیم بھائی مجھے غور سے دیکھ رہے کہ میری طرف کو آؤ گے، پہلے حقدار کو ابھی چھوڑ کے لوگ این جی اوز کی طرف دیں تو کیا اس کے اندر کیا کمپیریزن ہے، اس میں کیا چیز ہے؟ دیکھیں پہلے حق کو چھوڑ کے مطلب آپ حق تلفی کر رہے ہیں. اچھا تو حق تلفی تو نہیں ہونی چاہیے. پہلے تو آپ اپنے قریب میں دیکھیں، اگر آپ کے رشتہ دار بھوکے مرے ہوئے، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا اچھا سلوک نہیں ہے، اور دوسروں کو آپ جو ہے وہ کہتے پھریں کہ جی ہم بڑے اچھے ہیں، ہم آپ کا خیال کرتے ہیں، تو پہلے تو آپ اپنا آپ سدھاریں نا. دیکھیں تبلیغ کا بھی طریقہ جو بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیا تھا؟ وانذر عشیرتک الاقربین، کہ آپ سب سے پہلے تو اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ ڈرائیں، سب سے پہلے تو یہاں سے تبلیغ سٹارٹ کریں. اور یہاں تو قرآن کا حکم ہے کہ وذل قربا، سب سے پہلے اقربا کو دیں. ہم انہیں کراس کر کے جاتے ہیں این جی اوز کی طرف جو کہ بعد کا حق ہے. دیکھیں پہلے اپنا ادارہ، اپنا علاقہ، پھر اس کے بعد دوسرا علاقہ ہے.
پہلے اسی طرح این جی اوز بھی جو آپ کی قریب کی ہیں پہلے ان کا حق ہے، پھر اس کے بعد آگے. اور این جی اوز کے بارے میں بھی تحقیق ہونا ضروری ہے کہ واقعی یہ کچھ کام بھی کرتے ہیں یا نہیں، یہ صرف نمود و نمائشی ہے یا صرف یہ لوگوں کو رلا کے ہی پیسے حاصل کرتے ہیں. وہ تصدیق کرنا بھی ضروری ہے. ہم لوگ تصدیق نہیں کرتے، ہم آنکھیں بند کر کے کہ اچھا. ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم اعتماد کرتے ہیں ہمارے الیکٹرانک میڈیا پہ کہ ایک این جی او ہے وہ اس کو جو ہے وہ لے کے آئیں، پروموٹ کیا گیا ہے میڈیا نے، اس کا مطلب یہ صحیح ہوگا چونکہ انہوں نے چیک کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اب وہ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ بھی انسان ہیں یا میڈیا والے بھی انسان ہیں، اب چیک کرنے میں کوئی کوتاہی بھی تو ہو سکتی ہے، تو وہ اس طرح کے نہیں ہوتے. تو ہم وہاں جو جاتے ہیں وہ بہتر نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے والوں کو دیکھیں. اور پھر جہاں ندیم بھائی بات کر رہے تھے بیکاریوں کا، تو وہ تو ہمارے ہاں تو یہ حال ہے کہ پورے ملک سے جو ہے بیکاری اکٹھے ہوتے ہیں بڑے شہروں کے لیے، اور خاص طور پر اسپیشلی ہمارے شہر کے لیے، کراچی کے لیے، کہ جی اب وہ رمضان لگانے کے لیے جانا ہے، عید لگانے کے لیے جا رہے ہیں، اس کی کمائی ہو رہی ہے، سیزن کا وقت آ گیا ہے، باقاعدہ ٹولیوں کی صورت میں آ رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں، مانگ کے کھا رہے ہیں. اچھا ایسوں میں بھی ہمیں تھوڑا سا احتیاط. اچھا ایک میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، مجھے بات بڑی اٹریکٹ کی. وہ یہ تھا کہ عام آپ کو اگر کوئی بھیک مانگتا ہوا نظر آئے، آپ اس کو کھانے پینے کی چیز دے دیں، آپ اسے پیسہ نہ دیں، اس کی عادت نہ ڈالیں تاکہ رفتہ رفتہ بھیک مانگنے کی عادت اسے ختم ہو جائے. کیونکہ یہ کام بھی اچھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے ناپسند فرمایا ہے کہ جو ضرورت مند نہیں ہے لیکن وہ مانگ رہا ہے. اور اس ایسے شخص کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ روز قیامت جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کے جسم پہ ہڈیوں کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا. لیکن ایک طرف یہ بھی تو ہے کہ اگر اونٹ کے اوپر بھی بیٹھ کے وہ آ رہا ہے تو اسے بھی دھتکاروں نے اسے بھی دو. وہ وہی والی بات آ جاتی ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ مستحق ہو واقعی، لیکن یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک سینس بھی دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل سلیم عطا کی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کا نام بھی آ گیا دیکھیں بیچ میں، تو اللہ نے عقل سلیم عطا اسی لیے کی ہے کہ ہم سوچیں سمجھیں کہ واقعی یہ مستحق ہیں، اور وہ نظر آ جاتا ہے. اگر ہیں تو بالکل ان کی مدد کرنی چاہیے، دل کھول کے کرنی چاہیے. لیکن اگر پتہ چلے کہ نہیں یہ وہی لوگ ہیں جو ٹھیکے پر بھیک مانگ رہے ہیں یا یہ اسپیشل ٹولیاں آئی ہوئی ہیں، یہ مستحق نہیں ہیں. ندیم بھائی آپ اس این جی اوز کی تو بات کر رہے ہیں، ڈالروں کی تو بات کر رہے ہیں، یہ جو بھیک مانگنے والا پورا مافیا آ جاتا ہے، اس حوالے سے کیا کس کی ذمہ داری ہے؟ کون کنٹرول کرے، کون دیکھے، کون کیا کرے؟ دیکھیں سب سے پہلے ہم سب کی ذمہ داری ہے. اب اداروں کو تو بعد میں بات کریں. سب سے پہلے مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں یہ اپنی زکوٰۃ یا اللہ کی راہ میں دی ہوئی چیز کو کس طرح استعمال کروں. دیکھیں سب سے آسان طریقہ ہے، ہر محلے میں ایک پرچون کی دکان ہوتی ہے، وہاں پہ کچھ لوگوں کے کھاتے چل رہے ہوتے ہیں. آپ چلے جائیں ان سے پوچھیں بھائی کتنے لوگوں کے یہاں پہ کھاتے ہیں، وہ کہیں گے جی فلاں کا اتنے ہزار اتنے ہزار. آپ کہیں کہ جناب ان سب کے کھاتوں کے پیسے میں دیتا ہوں، آپ کھاتے ختم کر دیں. آپ دیکھیں پرچون میں وہ ادھاری کس چیز کی لے رہا ہے؟ کھانے پینے کی چیزوں کی. تو آج کل تو جو حالات چل رہے وہ تو ایسے ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ بھی جو نا آج کل کھاتے چلا رہے ہیں. تو پھر آپ دیکھیں نا سفید پوش کو آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑی. وہ کہے گا مجھے تو چاہیے نہیں ہے، کون کر کے چلا گیا. دیکھیں آسان طریقہ ہے، آپ کسی بھی محلے میں جائیں، دکاندار سے پوچھیں بھائی کھاتے میں کتنے لوگ ہیں؟ بھائی 10 لوگ ہیں. اچھا بھائی یہ کتنے عرصے سے لے رہے؟ سر یہ تو 6 مہینے سے لے رہا ہے، ان کا تو کھاتا ختم ہی نہیں ہو پا رہا. بھائی تم اسے ختم کر دو، مجھے اس کا فون نمبر دو. آپ نے فون کیا، السلام علیکم میں بندہ خدا بول رہا ہوں، آپ کے جو ہے ہم نے سارے پیسے جو ادا کر دیے ہیں، اور یہ لیجئے یہ بات کیجئے اپنے دکاندار سے. دکاندار کہے گا ہاں صاحب آپ کے جو ہے سارے ہمارے قرضے ختم ہو گئے اور آج سے جو ہے آپ کا کھاتا جو ہے وہ کلین ہو گیا. کتنا آسان طریقہ. آپ نے ایک بیچارے کسی کے قرضدار کا قرضہ ادا کر دیا، اس کے سر سے بوجھ ہٹا دیا، اس کے گھر کا راشن جو ہے وہ دوبارہ سے چلنے لگ جائے گا. صرف کھانا کھلانا ہی تھوڑی مقصد ہے. یہ تو میں نے ایک پہلو بتائی ہے. دوسری پہلو یہ ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی کاروبار کھول دیں. ایک ڈرائیور ہے اس کے لیے آپ رکشہ لے لیں کہ بھائی تم نے مجھ سے 10 سال میرے ساتھ ڈرائیوری کی ہے، اب بیٹا تم اپنی کوشش کرو، یہ میں نے تمہارے لیے رکشہ لے دیا ہے، یہ میں نے زکوٰۃ کے پیسوں سے یہ رکشہ لیا، اب رکشہ چلاؤ. رکشہ چلانے ایک ڈرائیور کو آپ نے اپ گریڈ کر دیا، اور ایک انسان کے اپ گریڈیشن سے پورا خاندان اپ گریڈ ہو جائے گا. اس کی بیوی، اس کے بچے، سارے گھر میں خوشحالی آ جائے گی. اب ہم کیا کرتے ہیں؟
ہم آسان کام بھائی فلاں NGO میں اوہو بڑا اچھا فلاں کیا ہسپتال ہے اوہو کیا کام کر رہے. اب جناب 50 آدمی کا وہ علاج کر رہے ہوتے ہیں اور 5000 آدمی کے پیسے جمع کرتے ہیں وہ اب دکھانے, اور پھر جب آپ جاتے ہیں وہ 50 ان کو بھی سب کو روکیں گے پھر وہ بھی بیچارے روکنا چھوڑ دیں گے. دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے, ہم یہ کہتے ہیں دیکھیں یہی پیسے جو ہے نا اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر میں تو کہتا ہوں جو سرکاری ہسپتال ہے جو پیسے نہیں لیتے ہیں وہ بہتر ہے. کب سے آپ جائیں کسی بھی جناب آپ فارم بھرے یہ بھرے بجلی کا بل لائے, اتنی تحقیقات میں تو مریض مر جاتا ہے جتنی ان کی فارمیلٹیز ہوتی ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ جناب میں غریب آدمی ہوں میرا علاج کر دے, نہیں جناب آپ جائیں اس والے کاؤنٹر پہ جمع کرائیں, آپ جائیں اس کاؤنٹر پہ جمع کرائیں جی تصدیق ہوگا ہمارا آدمی آئے گا. تب تک سلیم صاحب کئی لوگ مر جاتے ہیں یا بھیک مانگتے ہیں کہ بھائی میرا مریض پڑا ہوا ہے. اور آج ماشاءاللہ دونوں اچھے بولنے والے, مجھے بریک کا اشارہ ہو رہا ہے پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کب تک. اچھا آپ سے گفتگو ہو رہی تھی, بریک کی طرف جانا پڑا. اچھا میں نے اکثر یہ بات بھی سنی ہے ندیم صاحب, آپ سے یہ سوال ہے کہ اکثر میرے کئی مہمان آئے اور انہوں نے بھی ایک چیز کی نشاندہی کی ہے کہ اکثر ایک پلیٹ فارم ہے اسی کو زیادہ مرکز بنا دیا جاتا ہے. جیسے ایک ہمارے ایریے کے اندر وہی NGOs کے 4-4, 6-6 دفتر بن گئے ہیں, مطلب کئی اور علاقوں کے اندر بھی بنایا جا سکتا ہے لیکن اس کو ہی فوکس کیا جاتا ہے. اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ دیکھیے ایک میڈیا امیج بنتا ہے, کسی بھی ادارے کا آپ امیج بنانا چاہے بنا لیتے ہیں آپ دیکھیں, اور ایک ہوتا ہے جینیون. اب جیسے میں مثال دوں گا, ہم اچھے اگر NGO کی بات کریں مرحوم ایدی صاحب, اس کے بعد ایدی صاحب کے اپنے ادارے میں نے کبھی ایدی صاحب جیسے انسان نہیں دیکھا. میں آپ کو بتاؤں ایدی صاحب جو پیسہ لیتے تھے وہ پیسہ نظر آتا تھا لوگوں کو, ہمیں کیا پوری دنیا کو انگریزوں کو نظر آتا تھا. ان کے اشتہارات جو ہے نا ان کے موت کے بعد زیادہ چلنے لگے. ان کی اپنی زندگی میں وہ سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, کبھی ادھر بیٹھے کبھی ادھر بیٹھے, بندہ پرور انسان تھے. مگر بات وہ یہی ہوتی ہے ادارے چلا کون رہا ہے. جب تک ایدی صاحب چلاتے تھے تو لوگ جیسے کہتے ہیں انگریز ہم سے کہتے تھے بھائی who is Mr. ایدی, we want to give money. اور اب دیکھیں اب اس کے بعد سے اور بھی بہت سے اچھے لوگ ہیں, تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ابھی بھی ایدی میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں, مگر بات یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ کیا ہے کھلا ٹرسٹ کرنا شروع کر دیا. آپ دیکھیں جو بھی اداروں کو دے رہے ہیں پہلے آپ ایک کام کریں ان اداروں میں خود فقیر بن کے چلے جائیں. جیسے کہ ہمارے صحابہ کرتے تھے, پہلے بادشاہوں نے بھی کیا ہے, جاتے تھے اپنے شہر کا حالات دیکھتے تھے, اپنے مسلمانوں کے حالات دیکھتے تھے, تو احساس ہوتا تھا کہ بھائی اگر اس کی تنخواہ اتنی ہے تو میری تنخواہ مت بڑھائیں. آپ جا کے اگر اس طرح کا دیکھ کے آگے آپ نے تو اکیلا وہ کیا, پھر آپ کیسے اس کو ایکسپوز کریں گے, کہاں ایکسپوز کریں گے؟ میں یہ دیکھ کے آیا ہوں میں نے یہ کیا, کون یقین کرے گا؟ دیکھیے یقین کرے نہ کرے, پھر تو بات وہی میڈیا کی آ رہی ہے, بات تو وہی ساری اس چیز کی آ رہی ہے کہ ہم کیسے نمائش کریں, کیسے سکھائیں, کیسے بتائیں. میں اپنا بتا رہا ہوں. مجھے بہت سے ادارے کہتے ہیں سر آپ آ کے ذرا ہمارے لیے شاؤٹ آؤٹ کر لیں. سر میں کہتا ہوں نہیں سر کچھ پیسے لے لیں, آپ ذرا ایڈورٹیزمنٹ آپ بتائیں سر یہ میں ہسپتال. میں کہتا ہوں نہیں میں اشتہارات میں کام کر لوں گا مگر ان اشتہارات میں کام نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں. ہاں میں جاتا ہوں اداروں میں جاتا ہوں, کوئی اچھا ادارہ نظر آتا ہے تو میں خود دیکھتا ہوں اور پھر میرے کو ہوتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں, ورنہ میں خود خاموش ہو جاتا ہوں. اچھا بہت سی وقت میں اس کے خلاف اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں اس سے کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو رہا ہے نا, مگر میں کیا کرتا ہوں کہ اپنا مستحق خود ڈھونڈتا ہوں. جناب کاروبار کے لیے جب مجھے کاروبار کرنے کو کہا جاتا ہے تو میں اپنے کلائنٹوں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں نا, سلیم بھائی اس سے میری بات کرا دے, مجھے اپنا فلاں چیز بیچنا ہے, کر رہا ہوتا ہوں نا صرف پیسے کمانے کے لیے. تو کیا میں نیکی کمانے کے لیے یہ کام نہیں کر سکتا؟ ہم نے نیکی کمانے کو کمائی کا ذریعہ ہی نہیں سمجھا ہے نا, کیونکہ ہم تو اس دنیاوی دولت کو دنیاوی دولت ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں. ہمارا ایمان, آپ یقین کریں لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جناب میں کہتا ہوں کہ ایمان پختہ کرو, اعتقاد اچھا لے کے آؤ, اللہ پہ بھروسہ لے کے آؤ,
غربت ختم ہو جائے گی. دیکھیں مانگنا بھی میں کہتا ہوں ایک دفعہ مانگو تاکہ اس کو بندے کو پتہ لگ جائے, اس کے بعد گھڑی گھڑی اس شخص سے نہ مانگو. یا آپ گناہ کر رہے ہو, آپ اس کے بھیک مانگ رہے ہو, آپ نے ایک دفعہ اس کو صرف اطلاع کرنی ہے, دوسری دفعہ اللہ سے رجوع کرنا ہے. اللہ اس کے دل میں ڈالے گا نا تو آپ 100 مانگ رہے ہوگے تو وہ بندہ 1000 دے گا, اور اگر اللہ دل میں نہیں ڈالے گا آپ لاکھ رگڑ لے اپنی ناک, وہ 100 کیا 10 روپے بھی نہیں دے گا آپ کو. نہیں, آپ نے وہ میرے سوال کا جواب نہیں دیا. ایک ہی جگہ کے اوپر اتنے سارے لوگ این جی اوز کے لوگ بیٹھے ہوتے تو کیا اس طریقے کو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی این جی اوز ہیں وہ اپنی کارکردگی کرے تاکہ مجھ جیسے, آپ جیسے, مفتی صاحب جیسے لوگ خود کہے کہ جناب یہ ایدی صاحب کو تو آج مرے ہوئے کئی سال ہو گئے, میں کیوں آج بیٹھے تعریف کر رہا ہوں, میں کیوں کر رہا ہوں؟ جناب یہ ان کی کارکردگی تھی. ایدی صاحب کی کوئی ایڈورٹیزمنٹ تو نہیں آئی ہے, نہ ہی انہوں نے مجھے پیسے دیے, نہ ہی مفتی صاحب کو دیے, نہ ہی فورنرز کو دیے. تو جب آپ کام کریں گے تو کام بولتا ہے, مگر یہ جو آپ اشتہارات بنا کے تماشے کر رہے ہوتے ہیں, آپ فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, آپ فلاں قسم کے کپڑے پہن کے کھڑے ہو جائیں, آپ فلاں قسم کی موٹر سائیکل دے دیں, آپ فلاں ادارے کو اپنا دیکھیں ہم نے ایک گاڑی دے دیا, ہم نے تمہارا کیا مسئلہ ہے, گھر دے دیا فلاں ہمارے بھائی نے, یہ کیا مسئلہ ہے, گاڑی لو بھائی 4 گاڑی ہماری طرف سے. یہ نہ کریں خدا را, یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک پیشہ ور بھکاری کو پیسے دینا کیسا ہے, گناہ ہے, کیا ہے مطلب؟ دیکھیں بھت المقدور اس سے اوائڈ کرنا چاہیے, اور جب دیکھیں آپ کے بہت ہی زیادہ بعض اوقات وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں, جان ہی نہیں چھوڑتے, تو تھوڑا بہت دے بھی دیں, اس لیے اس حدیث کو دیکھتے ہوئے کہ جو مستحق ہیں ان کو بھی دو, جو نہیں مستحق ان کو بھی دو, تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں وہ نعمتیں بھی عطا کرے گا جس کے تم مستحق ہو, اور وہ نعمتیں بھی عطا کرے گا جس کے تم مستحق نہیں ہو. اچھا, جس طرح سوشل میڈیا پہ راشن بیگز نمائش کر کے لوگوں کو دیتے ہیں, کیا یہ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اس میں بعض کی نیت تو بڑی اچھی ہوتی ہے. ہمارے ملک کے اندر الحمدللہ بہت ساری این جی اوز ایسی ہیں جو واقعی کام کرتی ہیں اور نظر بھی آتی ہیں, لیکن آلموسٹ ایسی ہیں کہ جو برائے نام ہی ہیں. نہیں, اس کے اندر ایک اور بھی طریقہ کار ہے نا, جیسے ہم تو ندیم بھائی بالکل جذبات کے حوالے سے بہت ساری باتیں صحیح بھی ہیں, اس میں کوئی نو ڈاؤٹ, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ایک مثال کے طور پہ باہر سے ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے $1,00,000 دیے, تو اس کو وہ دکھانا بھی تو ہوتا ہے نا کہ یار یہ $1,00,000 جو آپ نے دیے میں نے اس مد میں خرچ کیا اور اس کو اس طریقے سے خرچ کیا, تو وہ اس کے حوالے سے وہ کوئی ویڈیوز بنا کے دیتا ہے. وہ دکھانے کے لیے دیکھیں اگر باہر والا بھی دیتا ہے تو وہ جس کو اس نے امین بنایا ہے اس پہ وہ ٹرسٹ کرے. یہ تو ٹرسٹ کرنے کی بات ہے, آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہو, ٹرسٹ ہے تو اس شخص کو دے دو, نہیں ٹرسٹ ہو تو نہ کرو, کیونکہ آپ نے خود جو ہے اس کے ذمہ دار ہیں کہ آپ نے مستحق کو ڈھونڈ کے اپنا دینا ہے. لیکن اگر آپ نے کسی پہ اعتماد کر لیا ہے تو پھر آپ ایسا کریں, بلکہ ان کو اس کا جو ہے معاوضہ بھی دیں, ان کا محنتانہ بھی دیں کہ آپ کی یہ آپ کو میں محنتانہ دیتا ہوں کہ آپ سفر کریں گے, آپ ڈھونڈیں گے لوگوں کو, تو آپ کا ٹائم ضائع ہوگا, تو آپ کے ٹائم کا میں جو ہے وہ یہ پے کر رہا ہوں, یہ آپ رکھیں اور آپ جو ہے مستحقین کو ڈھونڈ کے ان کو دے دیں, مجھے آپ پہ ٹرسٹ ہے. بہترین طریقہ تو یہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نیت میں بھی فطور ہو سکتا ہے دینے والے کی, وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ایسا دکھایا جائے, تو ہم اپنے ملک کی بے عزتی کیوں کروائیں, کیوں ایسا دکھائیں. اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مستحق نہیں بھی ہوتے تو ان کی ویڈیوز بنا کے بھیج دی جاتی ہیں. اچھا, ایک کیونکہ وقت بالکل 1-2 منٹ رہ گئے, ہمارا پورا سال زکوٰۃ کیوں نہیں نکالتے ہم, صرف رمضان کو ہی مخصوص کیا ہوتا ہے؟ رمضان میں برکت تو ہے لیکن پورا سال تو لوگ مجبور بھی ہیں, اس حوالے سے بھی اکثر 80-90% اسی طرف زیادہ رجحان آتا ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اس کو کیسے؟ اصل میں اس میں جو ہے من حیث القوم جو ہے ہم سب کی ذمہ داریاں ہیں جن سے ہم پیچھے ہٹے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ زکوٰۃ پہ جب بھی سال گزر جائے اسی وقت ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے, لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے چونکہ رمضان المبارک کی بڑی برکات ہیں, اس میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے, تو اس وجہ سے علماء بھی اس طرف لوگوں کو مائل کرتے ہیں, اور لوگ بھی کہتے ہیں ہم کیوں نہ فائدہ اٹھائیں آخرت کا, تو ہم اپنی زکوٰۃ جو ہے کچھ عرصہ کے لیے رکھ لیں یا وقت سے پہلے دے دیں تاکہ رمضان. جواب لوں گا آپ سے کہ اگر رمضان کا پورا سال وہ زکوٰۃ کا, جیسے مثال کے طور پہ 1 محرم سے لے کے آخری اس عشرے تک یا 1 رمضان کا لے کے, لیکن وہ پورا سال گزرنے کے بعد بھی اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے پاتا, پھر اس کے 2-3 مہینے کے بعد اگر وہ دیتا ہے یا اس کی کوئی مجبوری ہوتی ہے یا اس کے حوالے سے,
کیا کہیں گے؟ تو اس کے اوپر کیا دوبارہ زکوٰۃ لگ جائے گی؟ کیا ہوگا اس کی؟ ادا ہوگی نہیں ہوگی کیا؟ دیکھیے اگر جان بوجھ کے نہیں دی تو سخت گناہگار ہے، وہ تو اس کے ذمے ایک قرض ہے، وہ تو اس نے دینا ہی ہے۔ اس کے بعد اگر وہ اس قابل نہیں رہتا، اس کا صاحب نصاب ہی نہیں رہتا تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر اس کے اندر کمی آ جاتی ہے، صاحب نصاب تو ہے لیکن اب مال اتنا نہیں ہے، تو اس کے حساب سے اس کا پھر وہ نکلتا ہے آگے حساب۔ اچھا، اس میں آپ کی اس بات کی طرف بھی تھوڑا جانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ آج بھی ایسے ہیں کہ جو اپنا پورا زکوٰۃ کا حساب نکال کے رکھتے ہیں اور وہ منتھلی لوگوں کی مدد کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ اور زکوٰۃ کے لیے ایک اور چیز بھی ہے کہ جس شخص کو آپ دے رہے ہیں اسے اس کا مالک بنانا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے صرف فلاں کام کے لیے دیا ہے، آپ اس سے یہی کام کر سکتے ہیں، اگر ایسا کہیں گے تو وہ آپ کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ڈونیشن میں تو ایسا ہو سکتا ہے، صدقات نافلہ میں تو ایسا دوبارہ ہو سکتا بتائیے ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو مالک بنا کے وہ تو جہاں بھی خرچ کر تو سکتے جہاں چاہے وہ خرچ کرے، پھر وہ زکوٰۃ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کو دیا، یہ آپ نے صرف ایجوکیشن پہ خرچ کرنا ہے، یہ صرف آپ نے اس کا کھانا لینا ہے، یہ صرف آپ نے اس کا لباس لینا ہے، ایسا نہیں۔ ایسا صدقات کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ یہ صدقہ ہم آپ کو کھانے کے لیے دے رہے ہیں یا یہ پڑھائی کے لیے دے رہے ہیں، تو صدقات نافلہ میں ہو سکتا ہے، یہ ویسے ڈونیشن کے لیے ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ بول کے دی جائے یا بغیر بولے بھی کیا کہتے ہیں دی جا سکتی ہے، یا اس کو پتہ نہ چلے ایسی خاموشی سے دے دیں؟ بس یہ آخری سوال۔ دونوں طریقے سے دی جا سکتی ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہوتے کہ یہ ہمیں کس چیز کے پیسے دے دیے ہیں، تو بول کے بھی دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جہاں پر اقربا کا تعلق آ جاتا ہے، جیسے بھائی بہن آ جاتے ہیں، عزت نفس مجروح نہ ہو۔ چچا ماموں قریبی رشتہ دار ہیں، تو ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں اتنے قریبی ہیں ہمارے کہ یہ واقعی مستحق ہیں، تو ان کو ایز اے گفٹ بھی وہ دے دیں، لیکن ہماری نیت زکوٰۃ کی ہو تو اس طرح بھی دے سکتے ہیں، بلکہ یہ احسن عمل ہے۔ بیٹے کو باپ دے سکتا ہے، باپ کو بیٹا دے نہیں سکتا دے ہے؟ سکتا، نہیں دے سکتا۔ کس جو کس کو اصل ہے، نہیں، کس کس کو نہیں دی جا سکتی؟ بس یہ دیکھیے آخری یہ سوال۔ اصل اور فروع ہیں۔ اصل وہ ہیں کہ جس طرح کہ آپ کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، ان کو یا باپ اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا جو آپ کے اصل ہیں، اور اپنی نواسی کو نہیں دے سکتا، نواسی کی بیٹی کو نہیں دے سکتا، آگے تک اسی طرح اوپر کہ جیسے باپ کو، دادا کو، اور جو ہے دادا کے باپ کو، اسی طرح اوپر لے جائیں، نانا کو، نانا کے باپ کو، اس طرح جو ہے جو میں اصل آخری رشتہ جملہ دار ہیں آپ سے ان کو نہیں سننا دے چاہوں گا، سکتے۔ اس کے بعد پروگرام کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ خدا را اس رمضان میں لوگوں کے لیے بہتری پیدا کرے، آسانی پیدا کرے۔ یہ دین ہمارا آسانی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ قرآن شریف کو پڑھے، سمجھے اور انسانیت کے اوپر کام کریں، اور جس طرح آپ کو اپنی عزت پیاری ہے نا، دوسروں کی عزت کا بھی خیال رکھے، تماشا نہ بنائیں۔ اگر شہرت کا شوق ہے تو اللہ سے مانگے، اللہ ہی عزت دینے والا ہے، اللہ آپ کو بے تحاشا شہرت دے گا، مگر اپنی شہرت کی وجہ کسی کی مجبوری کو استعمال کر کے نہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت شکریہ ندیم صاحب۔ ناظرین، تھوڑا سا میں صرف چھوٹی سی بات کہوں گا، اور وہ بات ایسی ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ اگر اپنا تھوڑا سا اس وقت جائزہ لے کہ آپ یہ سوچیں کہ اس وقت جو رمضان ہے کہ پچھلے رمضان کے اندر کون ہمارے ساتھ تھا اور کون ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور یہ وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک گفٹ کی صورت میں انعام دیا ہے آپ کو کہ یہ رمضان آپ کے لیے جو آ رہا ہے وہ آپ کے گناہوں کو ختم کرا سکتا ہے، آپ کو نیکی کی طرف راغب کر سکتا ہے، اور یہ انعام کو جو ہے آپ کو کیش کرانا، اور اس انعام کو جو ہے آپ کو حاصل کرنا، اور اس انعام کے حوالے سے آپ کو اس تمام چیزیں حاصل کرنی ہے۔ کیونکہ آپ اگر ماضی کی طرف دیکھیں تو پچھلے سال کتنے لوگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ زندگی دی ہے تو اس زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے، اس رمضان کو قیمتی بنانے کے لیے اپنے آپ کو اس طرح ڈھالے اور اپنے رب کو اس طرح راضی کرے کہ جیسا رب چاہتا ہے، اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرے، اور انہوں نے جو چیزیں بتائی ہوئی ہے اپنی چیزوں کو جو ہے بھلے کم دے لیکن نیک نیتی کے ساتھ دے اور ان تک پہنچائے جو واقعی ان کا حقدار ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس چیزوں کو لے کے چلیں گے تو دیکھیے گا آپ کے اندر کتنا سکون ملتا ہے، اور وہ سکون حاصل کرنے کے لیے آپ کو چھوٹی سی قربانی بھی دینا پڑے گی۔ دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے، اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار قربت عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔